इस फील्ड में जो पैथोलॉजिस्ट है इसका क्या काम होता है? एनीथिंग एट अ सेलुलर लेवल। अब वो डीएनए है प्लांट का, एनिमल का, ह्यूमन बीइंग का, उसकी स्टडी। जीन्स इस तरह तब्दील हो जाती हैं जिस तरह ये कहते हैं कि जी अब हमें बच्चा ये स्पेसिफिकली इस रंग का चाहिए। अब इसमें दो चीजें आ जाती हैं, मुमकिन है, डेफिनेटली मुमकिन है। इंसान बिल्कुल तंदुरुस्त है, ठीक है, वो स्ट्रेस लेता है, ये जीन्स पे असरअंदाज होती है। दो लोगों को एक जैसा कैंसर है, एक जैसे जेनेटिक्स है। एक का माइंड सेट है कि मैंने तो बचना ही नहीं, मैं तो मुझे तो हो गया कैंसर हो गया, आपने मैंने जिंदा नहीं रहना। और दूसरे का है कि नहीं, मैंने फाइट करना और मैंने इसको मात देनी है। ये आपका माइंड सेट है। तो साहब मेरा बच्चा तो कुछ खाता ही नहीं है, साथ ही उसकी नानी दादी बोलती है यदि माँ भी नहीं खाती सी, मैं भी नहीं बचपन से खाती सी। ये क्या परवरिश पे, ये माहौल पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है? जीन्स में डेफिनेटली होता है। आदत कैसी हैं वो आती हैं, बच्चा कितना ज़हीन है। 50% फादर से आना होता है, 50% मदर से आना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अली रज़ा, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। आज की इस पॉडकास्ट में मेरे साथ गेस्ट जो हैं उनकी एक बहुत ही वास्ट फील्ड और बड़ी मज़े की फील्ड है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फौजिया अशरफ। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक है। जो मैम हैं वो कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट और प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक़ रखती हैं, प्रोफेसर भी रही हैं। इसके अलावा जो मैडम का जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है इस फील्ड में, और बहुत सारे काम मैडम ने किए हैं पैथोलॉजी की फील्ड में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी। आज उनसे हम बहुत से सवाल पूछेंगे, उनका सफ़र पूछेंगे कि उन्होंने ये किस तरह ज्वाइन किया और उन्होंने अपना क्या क्या काम किया। कैसी हैं मैडम आप? बिल्कुल ठीक, थैंक यू। अच्छा मैडम, ये इस फील्ड में जो पैथोलॉजिस्ट है इसका क्या काम होता है, और जो आगे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ये एक फील्ड है, इसमें क्या क्या चीज़ें शामिल होती हैं और इसमें किस तरह आपको इंटरेस्ट डेवलप हुआ? पहले तो आपको शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, आपने मुझे मौका दिया इस फोरम पे बात करने का, और बहुत ही अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। ये पैथोलॉजी में देखिए, जब मैं बनी तो मैं डॉक्टर ही थी जी मैडम, ताकि ताकि आवाम की खिदमत कर सकूँ। एक ये सिर्फ फिक्रा नहीं था, इसके पीछे एक स्पिरिट थी। और आपको डेस्टिनी कहाँ ले जाती है, आपकी नीयत हो तो अल्लाह ताला आपको कैसे कैसे मराहल से गुजार के कहाँ तक पहुँचा देता है, ये सोचते भी नहीं आप, और हो जाता है वो। तो मैंने अल्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज में काम तो शुरू किया 2005 में, लेकिन मैं ग्रेजुएट हुआ फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज की, जो अब यूनिवर्सिटी बन चुकी हुई है। 1990 में वहाँ से ग्रेजुएट हुई। उसके बाद हाउस जॉब किया, फिर अमेरिका चली गई शादी करके। वहाँ जाके मैंने, बजाय इसके कि मैं जाती अपनी रेजिडेंसी और फेलोशिप की तरफ, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली, उसे नई नई शादी हुई थी, बच्चों की जिम्मेदारी, मियाँ खुद डॉक्टर, और हर तरफ से इस तरह का माहौल इस तरह का बन गया कि मैं अपने आप को रेजिडेंसी और फेलोशिप की तरफ ले जाने के बजाय मैंने ऑप्ट किया कि मैं अपनी तहकीक की तरफ और मास्टर्स एंड पीएचडी की तरफ जाऊँ जी। और जब मैंने ज्वाइन किया तो इंटरेस्टिंगली जो मेरे मेंटोर थे, जिनके साथ मैंने अपनी पीएचडी स्टार्ट की, डॉक्टर स्टीवन हेंड्रिक्स इज़ अ वेरी ग्रेट नेम इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, हु हैपन्स टू बी, जो कि पब्लिक हेल्थ लैब्स यूएसए के पहले कंसल्टेंट है। अच्छा, वो मेरे टीचर थे। वेरी गुड। तो जब उनके साथ मेरी मीटिंग हुई और मैंने ज्वाइन किया, तो आगे मरहला था कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना है मैंने। जी। पीएचडी का एक होता है ना, जैसे आप डॉक्टर बन जाते हैं, आगे हर एक अपनी फील्ड होती है। लॉयर अपने लॉ कर लेते हैं, उसके बाद आके क्रिमिनल में करना है, कॉर्पोरेट में करना है, इस तरह। वहाँ जब वो मरहला आया मेरे सामने, उन्होंने रखा, उस वक्त मैं माशाल्लाह 3 बच्चों की माँ भी थी। अच्छा, ठीक है, अपने जो है स्टेप्स दे के अपने रेजिडेंसी की तरफ नहीं जा सकती थी, क्योंकि कतरान ये थी कि मैं बच्चों को नैनीज के हवाले नहीं करना चाहती थी। बीइंग अ डॉक्टर मैं समझती थी कि बच्चों को अगर जो 5 साल तक की जो उनकी तरबियत है, अगर माँ नहीं कर सकती, तो फिर मैंने जो एक नैनी है या जो डे केयर वाले हैं, उनकी तो नहीं ना मैंने बच्चों के अंदर आदत डालनी या तरबियत करानी। तो बच्चों को फुल टाइम दिया, मियाँ को टाइम दिया। ये तो मैडम आपने देखी बहुत अच्छी बात की है ना। ये तो आजकल के लिए, हम जनरेशन के लिए भी यही है कि जिस तरह डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं, उनको कई मसले मसाइल इस तरह के फेस करने पड़ते हैं कि उन्होंने अपना जॉब भी करनी है, फिर अपने घर वालों को भी संभालना है, बच्चों को भी संभालना है।
اس قسم کے بہت مسئلے مسائل آتے ہیں، لیکن پریفرنس اور پریورٹی اپنی فیملی اور اپنے بچے ہوتے ہیں. الحمدللہ، اور وہ میری ابھی بھی یہی ہے. جی میڈم. لیکن ایک کبھی پرسنل لائف کو پروفیشنل لائف کے ساتھ مکس بھی نہیں کرنا چاہیے. اور وہ میں نے آپ کو شروع میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ پھر راستہ نکال دیتا ہے، دیر از اے وے. تو اس طریقے سے جب میں وہاں پہ ایڈمیشن لیا اور سبجیکٹ چننے کی بات آئی تو میں نے پھر اپنے ڈاکٹر ہینڈرکس کو کہا، میں نے کہا کہ آئی ایم مدر آف 3 اینڈ دے آر آل اسکول گوئنگ. ینگیسٹ ہے وہ 2.5 سال کا ہے. اس کو میں نے جو اسکول ہے فار 3 آورس کا ہوتا تھا پری اسکول، وہاں پہ میں نے ڈالا ہے. تو میں یہاں پہ شروع کر رہی ہوں. تو انہوں نے مجھے 4 سبجیکٹس لکھ دیے. میں نے اس میں سے سب سے آسان، جو پاکستانی ڈاکٹر تھی نا یہاں کی ٹرینڈ تھی، تو جو ہم نے زیادہ سبجیکٹ پڑھے ہوئے تھے جو مجھے آسان لگتا تھا میں نے اس کو ٹک کر دیا. تو انہوں نے 1 2 3 4 لکھا ہوا تھا، جس کو میں نے کیا انہوں نے کراس لگا دیا. اب میرے پاس 3 چوائسیز رہ گئی. میں نے پھر نیکسٹ جو مجھے ایزی لگا میں نے اس کو مائکرو بایولوجی کو میں نے کر دیا کہ اس پہ آگے میں جو جراثیم ہیں ان کی ریگولر مائکرو بایولوجی کو میں کر لوں گی. انہوں نے اس کو بھی کراس لگا دیا. اچھا ٹھیک ہے. تیسرا تھا کینسر جینیٹکس اور چوتھا تھا مولیکولر پیتھولوجی. تو میں نے کینسر جینیٹکس کیونکہ تھوڑا بہت پڑھا ہوا تھا، ہم نے جو چلو کتابوں میں سنا ہوا تھا، میں نے اس کو ٹک کر دیا. انہوں نے اس کو بھی کراس کر دیا. اچھا. اور چوتھا رہ گیا کہ یو ہیو لیفٹ ود نو ادر آپشن بٹ مولیکولر پیتھولوجی. کہتے ہیں دس از دا فیلڈ، مطلب یہی فیلڈ ہے جس میں آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے. اور میری یہ بات یاد رکھنا، ظاہر انگلش میں کہا تھا انہوں نے، یاد رکھنا بات کہ کچھ عرصے بعد یہی آپ کے لیے تشخیص کے لیے ضرورت ہوگی، اسی کے مطابق آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی، اسی کے مطابق آپ کو پتہ چلے گا کہ ڈیزیز ٹھیک ہو رہی ہے خراب ہو رہی ہے، جس کو پروگنوسس کہتے ہیں. مطلب ڈائگنوسٹکس، تھراپیوٹکس، پروگنوسٹکس، everything would be related to this field. So you are going to do this. میں نے کہا I don't, how can I? کہتے you will. Have faith in yourself and you will. ایسے میرا سٹارٹ ہوا سفر. ٹھیک ہے. تو میری روٹین یہ ہوتی تھی کہ میں بچوں کو صبح 4 بجے اٹھتی تھی، نماز پڑھی، ناشتہ کیا، بچوں کا ناشتہ بنایا. اس وہاں پہ حلال ذبیحہ بھی اتنا نہیں ملتا تھا، تو بچوں کے کھانا بنا کے بچوں کے پیک کر کے ہم نکل جاتے تھے. 40 منٹ کا کمیوٹ ہوتا تھا. رستے میں ان کو قرآن پاک پڑھانا، رستے میں ان کا ناشتہ کرانا، پھر بچوں کو اسکول ڈراپ کرنا، میں نے یونیورسٹی چلے جانا، وہاں پہ سارا دن کام کرنا، پھر بچوں کو اسکول لے کے پھر یونیورسٹی لے جانا. ہم رات 10-11 بجے تک وہاں ہوتے تھے. تو ظاہر ہے اس میں میرے میاں کا بھی بڑی سپورٹ کہ آئی واز ایبسینٹ موسٹ آف دا ٹائم بٹ آئی واز ود مائی چلڈرن. بچوں کے ساتھ تھی اور کام کر رہی تھی. ایسے میرا سفر کا آغاز ہوا. اور وہ جو انہوں نے میرے کینسر جینیٹکس کے اوپر کیا تھا. مولیکولر پیتھولوجی جو ہے نا، آپ نے پوچھا کہ کیا چیز ہوتی ہے. جی میم. یہ آپ کو پتہ ہے اٹس اے اسٹڈی جی آف اینی تھنگ ایٹ دا سیلولر لیول. جی. اب وہ ڈی این اے ہے پلانٹ کا، اینیمل کا، ہیومن بینگ کا، اس کی اسٹڈی ہے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ میں میڈیکل ڈاکٹر تھی اور آگے مولیکولر پیتھولوجی تھی تو کینسر جینیٹکس اس کے اندر آ جاتی تھی. جی بالکل. بڑی ایک واسٹ یہ ہے فیلڈ جو ہے، اس میں سب چیزیں ایڈ ہوتی ہیں. اور میڈم مجھے خود بھی بڑی یہ اپریشیشن ہوئی ہے اور کہ یہ بہت اچھا ایک فیصلہ. اور آج کے دور میں دیکھیں کہ سارا جو ہماری اسٹڈیز اور ہمارا جو ٹریٹمنٹ ہے وہ اس ایک فیلڈ پہ بیس کرنے لگ پڑا ہے. ایگزیکٹلی. کہ آپ دیکھیں ڈیزیز کا پیٹ بتا دیتے ہیں کہ جی آپ کا یہ سیل ڈیمیج ہے، اس میں اس سیل میں آپ کو یہ میوٹیشن آئی ہے، بالکل اس کا یہ حل ہے، آپ اس ڈاکٹر کو چیک کروائیں. اس کو پریسیجن میڈیسن کہتے ہیں. پریسیجن میڈیسن. پروگرام شروع کرنے سے پہلے آپ مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ آپ آج کل کس چیز میں شوق ہے. تو یہی میں آپ کو بتانے لگی ہوں کہ میرا سفر شروع ہوا تھا 2005 سے. علامہ اقبال میڈیکل کالج میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر شروع کیا تھا. اور اس میں انفیکشس ڈیزیزز کو میں نے اب تک ایڈریس کیا. کچھ بایو مارکرز تھے کینسر کے جو ہم نے 6-7 سال پہلے علامہ اقبال جناح ہاسپٹل میں شروع کر دیے تھے. لیکن اب کیونکہ وہ ٹاپ آف دا لائن جدید ڈائگنوسٹکس ایز فار ایز انفیکشس ڈیزیز از کنسرنڈ وہ ہو رہی ہے وہاں پہ، تو پھر میں نے ٹیک اپ کر لیا اس کو پریسیجن میڈیسن کو، کینسر جینیٹکس اینڈ جینومک ڈائگنوسٹکس. اب یہ میرا جو ہے انٹرسٹ یہ ہے اور اسی پہ کام کر رہے ہیں. اچھا تو میڈم آپ نے 2005 کے بعد کس فیز سے آپ گزری، کیا کیا آپ نے کام کیا ہے اس فیلڈ میں؟ اچھا جب میں نے 2005 میں جوائن کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر تو اس وقت علامہ اقبال میڈیکل کالج میں
پورے پبلک سیکٹر کے سرکاری ہاسپٹلس میں کوئی یہ جو ہے نا پی سی آر کی فیسلٹی نہیں تھی جس میں کہتے ہیں کہ مولیکولر ڈائگنوسٹکس جی میم. ریسرچ ہو رہی تھی مختلف یونیورسٹیز میں ہو رہی تھی. میں اب اداروں کے نام نہیں لوں گی. وہاں پہ ہیومن بینگس کے بھی ہیپیٹائٹس کے ٹیسٹ کیے جا رہے تھے لیکن وہ ریسرچ کٹ یوز ہو رہی تھی جو میرے دل کو تکلیف ہوتی تھی کہ وی آر ناٹ گنی پگس نہیں ہیں ہم انسان ہیں. چاہے ایک انسان ہو چاہے پورا ملک ہو چاہے ایک صوبہ ہو. آپ ایک ٹیسٹ بھی اگر فالس پازیٹیو یا فالس نیگیٹو دے رہے ہیں تو اس کے دور رسا افیکٹ ہوتا ہے. تو وہ مجھے ہضم نہیں ہوئی چیز. تو میں نے پھر ظاہر ہے اسی سرکاری ہاسپٹل میں جناح ہاسپٹل میں اسی مشینری کے ساتھ انہی لوگوں کے ساتھ اللہ کی مدد کے ساتھ پہلی پی سی آر لیب کی بنیاد ڈالی. ٹھیک ہے, جو کووڈ کے بعد اب ایز آف ٹوڈے جو ہے نا اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب بنی ہوئی ہے. اور یہ NIH USA نے بھی اللہ کی فضل سے میرے ہوتے 2021 میں اس کو ایکریڈٹ کر لیا تھا. ایز اے پروفیشنل میم مجھے بھی آپ کے ساتھ بیٹھ کے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ میرے لیے یہ باتیں بہت معنی رکھتی ہیں کہ آپ نے جو چیزیں ہم پڑھتے ہیں یا جس میں ہم نے ٹریننگ کیا یا دیکھا ہے آپ نے اس کو عملی جامہ پہنایا ہوا ہے. یہ بہت ہی اچھی چیزیں ہیں. اچھا میم آپ مجھے کچھ اس کا یہ مولیکولر اس کا بتائیے گا جینیٹکس کا کہ یہ جینز کیا اس میں کس قسم کا کام ہو رہا ہے, کیا اس کو ہم تبدیل کر پا رہے ہیں؟ دیکھیں آپ اس کی ایگزامپل ایسے لے لیں DNA کیا ہے. جی بات تو یہ ہے نا کہ مولیکولر پیتھولوجی جو ہے ہم انسانوں کی بات کریں یا جراثیم کی بات کریں تو بات تو ہے اسٹڈی آف DNA اور RNA یا جو بھی اس کا جینیاتی مرکب ہے. جی میم. اور اس میں ہم تبدیلی لا سکتے ہیں. DNA آپ سمجھے عام انسان کے لیے سمجھنے کے لیے ایک کتاب کی مانند ہے. ٹھیک ہے کہ یا ایک گھر کی آپ سمجھ لیں ایک گھر ہے پورا وہ DNA ہے. اور اس میں جو کمرے ہیں ڈرائنگ روم کچن لیونگ روم باتھ روم لان یہ سارے جو ہے نا اس کے سمجھیں کہ ڈفرینٹ پارٹس ہیں وہ جینز سمجھ لیں آپ. ٹھیک ہے تو DNA کے اندر ڈفرینٹ قسم کی جینز ہوتے ہیں اور ہر جین کے اندر آپ کی ایک کوڈنگ ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں نا آپ کی اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھتی ہوتی ہے کہ بچے کا رنگ کیسا ہوگا, آنکھیں کیسی ہوں گی, بال کیسے ہوں گے, اسکن کلر کیسا ہوگا, عادتیں کیسی ہوں گی. نشے کی عادت بھی موروثی ہو جاتی ہے. اچھا ٹھیک ہے کئی جنیاتی بیماریاں موروثی ہو جاتی ہیں وہ سب کچھ کوڈ ہوتے ہیں ان جینز کے اندر. ٹھیک ہے تو اس کو جب اصل میں نظر آتا ہے تو وہ ہم ایک انسان کی عادات کیسی ہیں, اس کی شکل صورت کیسی ہے, اس کی آگے کون سی بیماریاں ہونے کے چانسز کیا ہیں, ان کی عمر کتنی ہوگی, ان کے اندر کون کون سی بیماریاں ہو رہی ہیں یا ہو سکتی ہیں, وہ بھی آگے ڈفرینٹ کرتا ہے کہ آپ یہ کیسے میڈم ان کا پتہ چل جاتا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بتایا میرے زیادہ تر سوال آپ کے انہی باتوں پر ہوں گے کہ یہ جینز اس طرح تبدیل ہو جاتے ہیں جس طرح یہ کہتے ہیں کہ جی اب ہمیں بچہ یہ اسپیسیفکلی اس رنگ کا چاہیے اور اس قد کا چاہیے کہ اس کا قد اتنا ایکسپیکٹڈ ہو, اس کی اس طرح کی شیپ ہو. تو یہ آج کل ممکن ہے؟ اب اس میں دو چیزیں آ جاتی ہیں, ممکن ہے ڈیفینیٹلی ممکن ہے, ہو رہا ہے پھر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے, اس پہ بہت سارے سوالات آ جاتے ہیں. جی میم. ٹھیک ہے ممکن ضرور ہے. کرسپر ٹیکنالوجی آپ نے سنی ہوگی. جی میم. کرسپر ٹیکنالوجی, کرسپر آپ سمجھے کہ مولیکولر کینچی. ٹھیک ہے DNA کو کاٹ کے ہمیں یہ حصہ پسند ہے یہ حصہ پسند نہیں ہے تو آپ اس کو جو نہیں پسند اس کو کاٹ دیں اور دو حصوں کو جوڑ دیں. ٹھیک ہے اگر اس کے اندر کوئی چیز چاہیے آپ کو, کوئی آپ نے اس میں کوئی خاص کریکٹرسٹک ڈالنی ہے تو وہ جین آف انٹرسٹ ڈال کے کاٹ کے اس کو جوڑ دیں دوبارہ. تو وہ اس طریقے سے اس ٹیکنالوجی کو کرسپر ٹیکنالوجی کہتے ہیں اور یہ ممکن تو ضرور ہے. اچھا تو مطلب اس ٹیسٹ میں بھی ایسے پتہ چل سکتا ہے کہ آپ کو آگے جا کے کون سی بیماریاں ہو سکتی ہیں؟ ہاں وہ جو میرا ابھی تک میں کام کرتے رہی ہوں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں جناح ہاسپٹل میں جو میں نے جوائن کیا تھا 2005 میں. لیکن شروع تو میں نے کیا تھا ایک حکومت کا تھا ہیپیٹائٹس پروگرام. اب وہ کتابوں میں تھا, اس کی امپلیمنٹیشن کتنی تھی کتنی نہیں تھی وہ میں نے اس میں انٹرسٹ لیا اور اس کو مزید فعال بنانے کے لیے جو اس وقت اس حساب سے ٹیسٹ نہیں ہو رہے تھے ہم نے PCR ٹیسٹنگ شروع کی. ٹھیک ہے ان ویٹرو ڈائگنوسٹکس جو کہ عالمی معیار کے مطابق تھی وہ شروع کر کے ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام بنایا, ہر جگہ تک چلا گیا. ہر BHU THQ میں آج جو PCR مشین پڑی ہے اسی کا وہ نتیجہ ہے. اچھا ٹھیک ہے اس کے بعد
6-7 तक इसको मुस्तहकम किया. ज़ाहिर है ये पंजाब गवर्नमेंट का था, उसके साथ ही फिर फेडरल का भी इम्प्लीमेंट किया. और फिर 2008 में डेंगू आ गया. देखिए ये सारी हमारी डायग्नोस्टिक्स ही हैं, जो भी आपका सवाल था ना जी. तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि 2 चीज़ें हो सकती हैं. आप उसको चले जाएं कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ या नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की तरफ. कम्युनिकेबल बहुत ज़रूरी था क्योंकि उसमें लार्ज पॉपुलेशन अफेक्ट हो रही थी. जी मैम. तो मैंने पहले उसको एड्रेस किया, जिसको इन्फेक्शियस डिजीज़ भी कह सकते हैं. जी. ठीक है. तो उसमें उसका टेकअप किया. डेंगू बहुत फैल गया था, वो याद होगा 2008 में वबा. जी बिल्कुल वबा. ठीक है. तो मैंने सिर्फ एज प्रोफेसर ऑफ पैथोलॉजी पढ़ाया नहीं, कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट भी हूँ, उसमें कंसल्टेंसीज भी दी, इन्फेक्शियस डिजीज़ को एड्रेस किया, इस तरह की टेस्टिंग के साथ भी, इन्फेक्शन कंट्रोल के लिए भी. बड़ा एक बल्कि मज़ेदार वाक़या हुआ 2014, बल्कि आप जैसे बच्चों को बताने के लिए, जो यंग डॉक्टर्स हैं और हो जाती हैं गलतियाँ, ह्यूमन एरर बिल्कुल जो है ना वो बहुत होती है, उसको कैसे एड्रेस करना चाहिए, टीचर्स का काम होता है बताना. ऐसा ही है. 2015 में जब हम ये हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम भी कर रहे थे और एड्स कंट्रोल प्रोग्राम भी कर रहे थे. ठीक है. तो उसमें क्योंकि मेरे पास बहुत कम स्टाफ था, उनको ज़्यादा मैंने ही ट्रेन किया. जो मेरे पास बच्चे FSc BSc करके आए थे, आज माशाल्लाह अपने PhD डॉक्टर्स बने हुए. जी. ठीक है. नॉन डॉक्टर्स हैं लेकिन दे आर इक्वली और मे बी वेल मोर रिस्पेक्टेड, क्योंकि उस फील्ड में मेरे साथ उन्होंने ऐसे टफ टाइम में काम किया जबकि लोग नहीं थे. जी. आज से 26 साल पहले की बात कर. पहले इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे और इतना नॉलेज भी नहीं था, और कम लोग थे. जिस तरह आपने बताया कि आप बाहर से पढ़कर आई और फिर आपने अपना यहाँ पे सारा नॉलेज जो है वो इम्प्लीमेंट किया, तो वो तो बहुत कम थे. तो वो हुआ ये कि एक दिन हमने डेज डिवाइड किए हुए थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ स्टाफ. क्योंकि मैं हेड तो करी थी लेकिन मैं हर जगह तो नहीं ना लैब में खड़ी हो सकती थी. मेरे टेक्नोलॉजिस्ट, हमने डेज डिवाइड किए हुए थे कि किस दिन हमने हेपेटाइटिस A का लगाना है, B का लगाना है, किस दिन हेपेटाइटिस C का लगाना है, किस दिन A और E का लगाना है और किस दिन HIV का लगाना है, एड्स का. गलती उससे ये हुई कि उसने, आपको भी पता होगा डॉक्टर हैं, आपके DNA जो होता है ना, या जीनियाती मरकब 2 किस्म का होता है, RNA भी हो सकता है, DNA भी हो सकता है. ऐसे हेपेटाइटिस B का DNA वो तो हमने अलग दिन रखा हुआ था, और हेपेटाइटिस C का और एड्स का जो वायरस होता है वो RNA वायरस होता है. उसकी जो किट होती है उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको जीनियाती मरकब को निकालने के लिए वो एक ही होती है, वो निकाल के रखा हुआ था. सैंपल्स एड्स के थे और C के थे लैदा निकाला, RNA कर लिया हमने हेपेटाइटिस C का. अब उस बच्चे ने क्या किया, गलती ये होगी, उसने हेपेटाइटिस C की एम्प्लीफिकेशन करने की बजाय, एम्प्लीफिकेशन जो दूसरा स्टेप था हमारा टेस्ट लगाने का, उसने एड्स वाली किट लगा दी उस पर. अब ये सैंपल थे हेपेटाइटिस C के पेशेंट्स के, उस पे लग गया, टेस्ट लग गया है एड्स वाला. तो हमारी वो बच्चा परेशान हो गया कि मैं क्या करूं, मैडम को बताऊं ना बताऊं. ठीक है. क्योंकि रिजल्ट्स बड़े शॉकिंग थे. फिर मैंने, जब उसने मुझे बताया, और ज़ाहिर रिपोर्ट से मैंने रिव्यू करनी थी ना, तो मैंने देखी, तो मैं ज़ाहिर उस पर मैंने उसको बुलाया, तो उसने मुझे बताया कि मैडम आज ये मुझसे गलती होगी. पहले तो मैं थोड़ा चुप रही. मैंने कहा डांटने का कोई फ़ायदा नहीं, आप लर्न करो इस मिस्टेक से. ठीक है. उसको दिखाया, बताया, क्योंकि मैं तो डॉक्टर थी, वो टेक्नोलॉजिस्ट था. उनको बताया कि देखो गलती से लग गया, लेकिन एक बहुत बड़ा इंकशाफ हुआ है. और वो इंकशाफ ये है कि हमारे वही पेशेंट्स जो हमारे पास आ रहे हैं, हम कोई फर्जी पेशेंट्स नहीं ले रहे, या हमारे पास डार्क से दूसरी जगहों से नहीं आ रही, यही जो पेशेंट हॉस्पिटल में चल कर आ रहे हैं उनके टेस्ट हो रहे हैं. उनके हेपेटाइटिस C से ज़्यादा एड्स के रिजल्ट ज़्यादा पॉजिटिव हैं. ये शॉकिंग बात थी. तो उसको हमने पब्लिश भी किया, हुकूमत के उसमें भी लेकर आए, जिस पे हुकूमत ने मज़ीद हिफाजती इक़दाम किए. उन्होंने, ज़ाहिर है हर चीज़ को आपने वो एक खबर नहीं बनाना होता. ठीक है. माइलेज नहीं लेनी होती, कोई जिसको कहते हैं स्केल नहीं फैलाना होता. जी. अंदेशा था, पता चल रहा कि थी चीज़ है, तो उस पर उन्होंने कंट्रोल करने के लिए हिफाजती इक़दाम लिए. लेकिन एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो इस तरीके से वो हमने किया. फिर 2008 में डेंगू आया, उस पर हमने काम किया. पता चला कि कौन कौन सी
डिफरेंट किस्म की 4 किस्म की एग्जाम होती है, स्ट्रेन, और चारों की चारों प्रेवलेंट है उस एपिडेमिक में। तो हमने भी अपने प्रोफेसर से सुना है कि 2008 में जब बहुत ज़्यादा एंडेमिक था तो श्रीलंका से भी टीम्स आई थी, गवर्नमेंट ने मंगवाई थी, और हम पैथोलॉजिस्ट ने भी बहुत काम किया था। तो उसमें जो ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ऑफ 4 सीरोटाइप्स की जो रेवलेशन थी वो मेरे हाथ का काम था। अच्छा, इसी सरकारी हॉस्पिटल की लेबॉर्ट्री में मैं 3 दिन रही, और तीसरे दिन जो रिजल्ट्स आए वो भी हमने पब्लिश किए, जिसके बाद फिर एंटी डेंगू कैंपेन शुरू की हुकूमत पंजाब की हेल्थ डिपार्टमेंट के थ्रू, और इस तरीके से फिर आगे सफ़र चलता रहा। फोरेंसिक साइंस एजेंसी जहाँ पे डीएनए टेस्टिंग होती है उसमें उसकी कोर कमेटी की मेंबर थी, अपने फील्ड से रिलेटेड 4 कम से कम महकमों में उसका वहाँ पे किया। फूड अथॉरिटी में मेडिकल स्क्रीनिंग फैसिलिटी जो हमें खाना सर्व कर रहे होते हैं, हमारे लिए खाना बना रहे होते हैं, तैयार कर रहे होते हैं, कि जिसमें बावर्ची उसको डिफरेंट यूज़ करते हैं टर्म्स से लेके जो सर्व कर रहे होते हैं, सबके मेडिकल टेस्ट होते हैं, उनकी भी मैं चीफ कंसल्टेंट पैथोलॉजिस्ट हूँ थ्रू फूड अथॉरिटी। अच्छा मैम, इधर मेरे ज़हन में एक सवाल आया कि जिस तरह कोई भी सानिया पेश आता है, जिस तरह कोई बॉम्ब ब्लास्ट होता है या कुछ भी जो हमारे पास बर्न के केसेस आते हैं, उसका वो कहते हैं कि जी डीएनए कलेक्ट किया है और उसका टेस्ट हो, ये क्या प्रोसीजर है, वो किस तरह किया जाता है कि डीएनए आपने ले लिया, उससे शनाख्त होगी कि ये वो है, ये किस तरह? मैंने आप जैसे आपको पहले बताया, ये एक नक्शा होता है, एक पूरा आपकी बॉडी क्या है क्या नहीं। अल्लाह ताला का सिस्टम इज़ हाईली एडवांस्ड। हर इंसान के ऑलमोस्ट हर खुलिये के अंदर डीएनए मौजूद होता है जी, ठीक है। कुछ हिस्से जलने के बाद भी आपके ऐसे होते हैं जिसमें डीएनए प्रिजर्व होता है, तो वो लेते हैं और उसकी मैपिंग कर लेते हैं, पता चल जाता है कि क्या है। अच्छा, इसी तरह ये आपकी जेनेटिक्स का भी पता चल जाता है, आपकी बीमारियों का भी पता चल जाता है। अच्छा, आपने डेंगू की भी बात की, डेंगू का फिर से केसेस रिपोर्ट होते हैं, इसमें थोड़ा सा मेरे नाजरीन के लिए बताइएगा कि कब हमें सीबीसी का टेस्ट करवाना चाहिए, कब हमें NS1 एंटीजन करवानी चाहिए, कब उसका PCR करवाना चाहिए, कब उसकी IgG IgM एंटीबॉडीज़ भी उसकी होती हैं वो करवाना चाहिए? बिल्कुल, एक तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, इसलिए कि ये डेंगू जो है ना, ये कोई नई बीमारी तो है जी मैम। 2008 में तो इस वक्त इसलिए हाईलाइट हुई कि इसकी जो वजह बनती है, जो स्ट्रेन होती है वायरस की, वो मच्छर के थ्रू फैलती है जी, और वो मच्छर तो वहीं पे थे लेकिन 4 डिफरेंट स्ट्रेन थी, जो कभी एक से मच्छर उठा लेता था, कभी दूसरे से, सारी स्ट्रेन से भी इफेक्ट हो सकता है, अफेक्ट हो सकता है, और जितनी स्ट्रेन से ज़्यादा इफेक्ट होगा उतनी ही ज़्यादा शदीद बीमारी होगी। बिल्कुल ऐसे ही, ये तो आपको पता है। तो क्योंकि उसके बाद एंटी डेंगू कैंपेन शुरू हुई, और मोस्टली 1 या 2 स्ट्रेन होती हैं जी। उसमें एक तो ये कि जो आप टेस्टिंग की तरफ भी मैं आती हूँ, एहतियात सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर का मस्कीटो होता है, अर्ली मॉर्निंग जब थोड़ा, यानी जब सूरज निकल रहा होता है, सूरज गुरूब हो रहा होता है ना, उस वक्त भी ज़्यादा मच्छर काटते हैं। और ये अगर किसी को हो जाए, पहले हुआ है, पता है कि आप पेशेंट रहे हैं, उनको तो और ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए कि कुछ पता नहीं इस सीज़न में कौन सी स्ट्रेन आई होगी। ऐसा ही है। तो एक तो ये कि ये वायरल इन्फेक्शन होती है, बुखार होता है। अगर आपका बुखार 2-3 दिन से ज़्यादा चल रहा हो, आराम ना आ रहा हो, आपको अपने पिटिकिया जिसको कहते हैं, सुर्ख निशान पड़ रहे हैं, जिल्द के ऊपर बन रहे हों, या ब्लीडिंग नॉर्मल से ज़्यादा हो रही हो, तो आपको फ़ौरन अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और जैसे डॉक्टर आपको बताया, डिपेंडिंग ऑन द डेज के कितने दिनों से बुखार है वो, क्योंकि अगर IgM हम कुछ दिनों में कर लेंगे तो IgM पॉजिटिव होगी एक्यूट इन्फेक्शन के लिए। कुछ दिन गुजर चुके हैं, आपको पहले भी हिस्ट्री है उसकी डेंगू की, कि आपको पिछले 2-3 सीजन पहले हुआ था, तो फिर इसका मतलब है कि आपकी IgG जो है ना, वो फैक्टर ज़्यादा काउंट होगा। जब पेशेंट आएगा सिम्टम्स के साथ, आप IgM भी करेंगे, IgG भी करेंगे, फिर 2 हफ्ते बाद फिर रिपीट करेंगे IgG कि कितने फोल्ड इंक्रीज हुआ। ये डॉक्टर्स की लैंग्वेज तो खैर है, लेकिन अपनी मालिश से ज़रूर पूछें कि आपको किस टेस्ट की ज़रूरत है, उसको इग्नोर ना करें। ऐसे ही। अच्छा मैम, ये HIV का भी आप जिस तरह बता रही हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेवलेंस है इसका, मैं समझता हूँ कि इसमें हमें लोगों को गाइड करने की, बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसका बहुत ज़्यादा फुकदान है कि लोगों को इसका ना इतना आइडिया नहीं है। इसके लिए क्या किया जाए, क्या अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए, या आपने अपने लेवल पे रह के जब आपने एक बिल्ड की है ये एक लैब, इसमें फिर आपने टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ भी डेवलप की, आपका एक स्टाफ बहुत वेल ट्रेंड है,
تو اس میں کیا لوگوں کو گائیڈ کیا جائے کہ کیا کیا علامات HIV کی آ سکتی ہیں، کن ایریاز میں یہ بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کو کیا ہدایات دی جائیں کہ بھی آپ اپنا ٹیسٹ کروائیں، اپنے بچوں کا کروائیں. ایون کہ اب تو دیکھیں ہم نے سنا ہے کہ یہ صرف بڑوں کی نہیں، بچے چھوٹوں میں بھی یہ بیماری آتی ہے، اور یہ کس کس طرح پھیلتی ہے؟ ڈاکٹر سب سے امپورٹنٹ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو ہے نا چھوت کی بیماری تو ہے، لیکن یہ کہ ہاتھ لگانے سے چھوت اس طرح کی نہیں ہے. جی. یہ انفیکٹڈ بلڈ سے یعنی متاثرہ خون سے پھیلتی ہے. اب وہ متاثرہ خون جس ذریعے سے بھی ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے وہ آپ سوچ لیں. اگر آپ ہاسپٹل میں کوئی پیشنٹ آیا ہے اپنی سرجری کرانے کے لیے، سمجھیں اس کا ہاتھ فریکچر ہو گیا یا کوئی ایکسیڈنٹ میں ہاتھ پہ انجری ہو گئی، اس کو HIV نہیں تھی. جی. اس سے کچھ لمحے پہلے کوئی پیشنٹ آیا جس کو HIV تھی اور وہ اپنا آپریشن کرا کے گیا. اب یہاں پہ آپ ہو گیا کہ خون آلودہ، HIV سے انفیکٹڈ، انسٹرومنٹ یوز ہو سکتا ہے اس پہ سرجری کے دوران. دوسرا ڈینٹسٹ کے پاس ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی صفائی کرانے جاتے ہیں، کلیننگ کراتے ہیں، کئی پروسیجر ہوتے ہیں، روٹ کنال ہوتی ہے جس میں آپ کے اندر جسم کے اندر انسٹرومنٹ جاتا ہے، وہ صاف ہونا بہت ضروری ہے. اچھا، تیسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک عام خاتون جو کچن میں کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی ملازمہ ہے یا آپ خود ہیں، آپ سبزی کاٹ رہی ہیں، سبزی کاٹتے ہوئے آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتے ہیں، خون، اب یہ وہ سبزی سے تو نہیں پھیلے گا لیکن وہ انفیکٹڈ بلڈ کسی کی کھردری جگہ پہ یا سکن اگر بریک ہوئی ہوئی ہے کسی بھی وجہ سے وہاں لگ گیا تو وہاں سے بھی چلا جائے گا. ٹھیک ہے. ایک ماں جو ہے جس کو HIV ہے اس کو پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس میں علامات کبھی ظاہر ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی. اس کو وہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے، جین ایکسپریشن کہتے ہیں اس کو. کسی کی قوت مدافعت اتنی اچھی ہوتی ہے کہ وہ وائرس آیا، اس میں قوت مدافعت اتنی اچھی تھی، وہ مطلب میڈیکل ٹرمز میں ہم نہیں جائیں گے، اس نے وائرس کو ختم کر دیا. کچھ کی کا قوت مدافعت اتنا نہیں تھا، اس کے اوپر اثر انداز ہوا، کیونکہ وائرس جو ہے آپ انسان کی یا جانور کی مشینری کو یوز کرتا ہے، اس کی باڈی کو یوز کرتا ہے اپنی نسل بڑھانے کے لیے. انسان کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو صحت مند رکھنا ہے، جراثیم وائرس کا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سروائیو کرنا ہے. اب یہاں بھی دونوں میں کون جیتتا ہے، وہ اس میں اگر انسان جیت جاتا ہے تو صحت مند رہ جاتا ہے، جراثیم وائرس جیت جائے گا تو بیماری کاز کر دے گا. تو اب یہ کسی بھی کیپیسٹی میں ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے. جو اس طرح یوز کرتے ہیں ہیئر ڈریسرز، جو لیڈیز جاتی ہیں پارلرز میں اور مینیکیور پیڈیکیور کراتی ہیں، وہ انسٹرومنٹس. اب ہر جگہ پہ ایک میسیج میرا کہ جہاں پہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو ہم آلے استعمال کر رہے ہیں، کینچی استعمال کر رہے ہیں، ریزر استعمال کر رہے ہیں، کٹ استعمال کر رہے ہیں، مینیکیور پیڈیکیور کی کٹ استعمال کر رہے ہیں، شیونگ کٹ استعمال کر رہے ہیں، وہ انفیکٹڈ تو نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنی چیزیں رکھیں، ٹھیک ہے. جس کے پاس آپ جاتے ہیں، نائی کے پاس جاتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈینٹسٹ کے پاس جاتے ہیں، کہیں گے مجھے دکھائیں کہ آپ کے انسٹرومنٹس، آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ یہ میں اگر ڈسپوزیبل نہیں ہے تو میں کس طرح میری تسلی کرائیں کہ میں کیسے استعمال کر سکتا ہوں، وہ آپ کو دکھائیں گے. یہ اب اتنی اویئرنیس آ گئی ہے میرے 26 سال کے یہ جو پروفیشنل کیریئر میں، اتنی اویئرنیس کرائی الحمدللہ. آئی بین اے پارٹ آف دس انفیکشن کنٹرول، انفیکشس ڈیزیز پہ بھی کام کیا، انفیکشن کنٹرول پہ بھی کام کیا، ٹھیک ہے. اتنی اویئرنیس آ چکی ہے کہ اب وہ ایک SST باقاعدہ ان کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جہاں پہ انسٹرومنٹس کو اسٹیرلائز کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ایک ٹیپ لگائی جاتی ہے. اسٹیرلائز ہونے سے پہلے اس کا کلر اور ہوتا ہے، اسٹیرلائز ہونے کے بعد اس کا کلر چینج ہو جاتا ہے. اس پہ ڈیٹ لکھی ہوتی ہے کہ کب ہے اور کب تک یہ صحیح رہے گا. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جن سے احتیاط کرنی چاہیے. اچھا میم، آپ انفیکشس کنٹرول ڈیزیزز کی بھی ہیڈ رہی ہیں، تو یہ HIV کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کا اگر کسی پیشنٹ کو ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے یہ، تو اس کو انرول کیا جاتا ہے حکومتی لیول پہ جو لیبس ہیں، ان کے پھر کتنے عرصے بعد ٹیسٹ ہوتے ہیں، ان کو کتنی دیر بعد آپ کو دوبارہ چیک کرنا پڑتا ہے، ان کے کیا کیا پیرامیٹرز دیکھے جاتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب اس میں آپ اس طرح دیکھیں گے، ہم ڈائگنوسٹک پارٹ میں تھے نا، تو کافی عرصہ تک کرتے رہے. اس کے بعد ہم نے ڈیوالو کرتے، جیسے آپ کو بتایا کہ شروع تو میرا 2005 سے ہوا، تو یہ ہم کافی عرصہ 2014-15 تک کرتے رہے. لیکن اب اس کے لیے علیحدہ سے ایڈس کنٹرول پروگرام انہوں نے ایک علیحدہ فیسلٹی بنا دی ہوئی ہے. ہیپیٹائٹس کے لیے ایک علیحدہ فیسلٹی بنا دی ہوئی ہے. شروع یہاں سے ہوئی اور اس کے بعد جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا مستحکم ہو کے ان کو علیحدہ کرتے رہے.
کیونکہ اتنی ذمہ داریاں ایک انسان تو نہیں اٹھا سکتا. بالکل ٹھیک ہے, پوری ایک ٹیم ورک ہوتا ہے. میں بھی اکیلا کام نہیں کرتی, میرے ساتھ ٹیکنالوجسٹ ہیں, ٹیکنیشین ہیں, ہمارا پورا ایک عملہ ہوتا ہے, پورا ہاسپٹل کا سٹاف ہے جو سوشل ویلفیئر والے اس میں انوالو ہوتے ہیں, جو ہمارے ایڈمنسٹریشن والے ہوتے ہیں, جن کے ساتھ پروکیورمنٹ ہوتی ہے, حکومتی ادارے. اس میں ہمارا پارٹ ہوتا تھا ڈائگنوسٹک تک. ٹھیک ہے, اس کے بعد ایڈز کنٹرول پروگرام ایک بہت فعال پروگرام بنا ہوا ہے حکومت پنجاب کا. وہ پیشنٹ اگر ڈیٹیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کو کنسرن ڈاکٹرس کے پاس بھیجتے ہیں, دوائیاں بھی دی جاتی ہیں, اور اس طریقے سے ان کو بتایا جاتا ہے کہ اپنی فیملی کو بھی بتائیں, اور ڈیزگنیٹڈ لوگ ہیں اس کے لیے. اچھا میڈم, یہ جو وائرسز ہوتے ہیں ہماری آب و ہوا میں ہیں, یا عام نزلہ زکام چھینکوں والے, اس کے بھی کوئی ٹیسٹ کے ہیں ہمارے پاس, کٹس وغیرہ کے پتہ چل جائے کہ کون سا وائرس کس وائرس سے آپ متاثر ہوئے ہیں؟ بالکل. اور انٹرسٹنگلی یہی جو جناح ہاسپٹل میں جب میں نے کووڈ پہ کام کیا, فرسٹ BSL-3 لیب یہاں پہ بنی, اس کے بعد ہم جو ٹیسٹ کرتے تھے نا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کرونا کی وبا کے دوران تو یہ عالمی وبا تھی. اٹ واز ناٹ اینڈیمک, ایپیڈیمک تھا. ٹھیک ہے, پینڈیمک تھا, بلکہ پینڈیمک تھا. اور اس میں جتنی باہر کی ایجنسیاں تھیں وہ بہت متحرک ہو گئی تھیں, کیونکہ میں اس میں لیڈ بھی کر رہی تھی, اور NIH, WHO اور یونیسیف کی کولیبریشن سے متعدد کام کیا یہاں پہ. ان کی کافی ساری انہوں نے ٹرک بھیجے علامہ اقبال میڈیکل کالج کے لیے, جناح ہاسپٹل کے لیے. 2020 کی بات کر رہی ہوں, شروع آف 2021. اور اس کے بعد پھر جو ہم ٹیسٹ کرتے تھے وہ ریئل ٹائم میں ان کے پاس جاتے تھے, وہ دیکھتے تھے کہ کتنے صحیح ہیں رزلٹ, کتنے نہیں. اور اللہ کا شکر رہی ہے کہ 100% کنکارڈنس تھی کہ جو رزلٹ ہونا چاہیے تھا وہی رزلٹ ہوتا تھا, جس پہ انہوں نے پھر 2021 میں اسی لیب کو ڈکلیئر کر دیا ایز پلمنری پیتھوجن لیب, یعنی سانس سے متاثرہ پھیلنے والی جراثیم کا جو ہے اسٹیٹ آف دی آرٹ لیب. تو وہ ہم نے کیا. پھر انہوں نے ہمیں دیا ایک سافٹ ویئر مجھے, کیونکہ آئی واز ہیڈنگ اٹ, تو انہوں نے مجھے فیور دی کیونکہ میرے کویشچن تھا کہ یہ تو ہم ڈائگنوز کر رہے ہیں نا, کوئی اور بھی وبا آ سکتی ہے, ایبولا آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, سارس آ سکتا ہے, اور بھی مطلب سارس صرف کرونا کے نہیں, اور بھی ٹائپس ہیں اس کی, وہ آ سکتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ایک پوٹینشیل وائرس ہم نے ڈیٹیکٹ کیا جس کا جو وبا کاز کر سکتا ہے. تو انہوں نے, میں اپریشیٹ کرتی ہوں ریلیونٹ عالمی ادارہ صحت اور قومی ادارہ صحت کی, کہ انہوں نے میری بات سنی اور انہوں نے ان لوگوں سے ملوایا جنہوں نے مجھے فری سافٹ ویئر دے دیا. اس کا نام تھا نیسٹ, نیشنل ایپیڈیمک سرویلنس اینڈ ٹریکنگ سسٹم, یعنی وبا کی روک تھام کے لیے. ساتھ ہی ٹیسٹ تو ہم کر ہی رہے ہیں, ساتھ ہی سافٹ ویئر انہوں نے لگا دیا. دیکھیں مشینیں بھی دے رہے ہیں, ہم تو بیٹھے ہیں. اب جس سے میں آپ کو کہتی ہوں, آپ نے کہا سفر کیسے شروع ہوا, کیسے, یہ میں تو بیٹھی ہوں وہیں پہ, یہ ایک آپ کے ذہن میں آتا ہے, آپ بات کرتے ہیں تو رستے سے رستہ نکلتا آیا. تو انہوں نے مشینیں بھی دے دی, کٹس بھی دے دی, ٹھیک ہے, سافٹ ویئر بھی دے دیا کہ ہم جو ٹیسٹ کر رہے تھے اس میں آنا شروع کر دیا. اب آپ نے کہا نزلہ زکام کا, تو پھر میں نے وہ ایک تو نیشنل ایپیڈیمک سرویلنس اینڈ ٹریکنگ سسٹم امپلیمنٹ کیا. جو اسٹرینز آتی تھی انہونی سی, ہم اس کو فارورڈ کر دیتے تھے NIH اسلام آباد میں. وہ فردر ٹیسٹنگ کرتے تھے, سیکوینسنگ کرتے تھے کون سی اسٹرین ہے, ٹھیک ہے, وہ ایک علیحدہ سے دنیا. اور ساتھ ہی پھر ایک پینل ٹیسٹنگ شروع کر دی میں نے یہاں پہ. اس کو کہتے ہیں 3 قسم کے پینل شروع کیے. گیسٹرو انٹیسٹینل, ٹھیک ہے, جو پیٹ سے ریلیٹڈ جتنے انفیکشنز کاز کرتی ہیں اس کا ایک پینل, مختلف وائرسز, فنگائی, بیکٹیریا, سارا. ایک پینل کی جو سانس کی بیماریوں سے ریلیٹڈ, اور تیسرا میننجائٹس سے ریلیٹڈ, گردن توڑ بخار کے. یہ 3 پینل یہ شروع ہو چکے ہوئے, یہ نئی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو آپ کا کویشچن تھا اس میں جو لیٹسٹ ٹیسٹ, یہ بھی ایک میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں آپ کے ناظرین کے لیے. دیکھیں ہر کوئی جو بندہ ہم سیکھ رہے ہوتے ہیں, آل along سیکھ رہے ہوتے ہیں. کہیں آپ اپنے ٹیچر سے سیکھ رہے ہوتے ہیں, کہیں کسی واقعے سے, جیسے میں نے آپ کو بتایا ایڈس کیسے پتہ چلا کہ کون زیادہ کامن تھا دین ہیپیٹائٹس سی. اسی طرح 2024 میں خود ہیڈ کر رہی ہوں اس ڈپارٹمنٹ کو, لیب کو. میرے والد صاحب اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے, جنہوں نے یہ چونگ پہ جو ہے نا آپ کی اینٹی ٹیررسٹ سیل بھی بنایا تھا, جس کو CTD بھی کہتے ہیں, وہ اس کے بانی بھی تھے. بہت نیک انسان تھے, ظاہر والد تھے ہمارے, اور 90 کی دہائی جسٹ کراس کی تھی انہوں نے.
ہی واز ایڈمیٹڈ ان دا ہاسپٹل، ڈاکٹرس ہاسپٹل میں، اور مجھے یہ تھا کہ ہر طرح کا سسٹم انوالو ہو جاتا ہے نا بیماری میں. جی وہ ایک سانس کی بیماری کے ساتھ آئے تھے بس، ٹھیک ہے، لیکن پھر اللہ کو پیارے ہو گئے. اور اس دوران میں اب کسی کو بلیم نہیں کر رہی، یہ سسٹم ہے، ہم اپنی غلطیوں سے اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں. اور میں نے اس دوران یہ چیز مجھے محسوس ہوئی، کیونکہ میں خود ہٹ ہوئی نا پرسنلی، آئی لاس مائی فادر، جی کہ ایک عام بخار ہوا تھا، ٹھیک ہے، اور تھا تو وائرلی. ہم ہاسپٹل نہ لاتے، ہاسپٹل کی آپ کو پتہ ہے جگہ جگہ وہ ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا، ٹھیک ہے، ہاسپٹل ایکوائرڈ نمونیا ہوتا ہے، اسی لیے اس میں ہم زیادہ دیر ایڈمٹ نہ رکھتے تو شاید بچ جاتے. جی ٹھیک ہے، ہم بھی مسلم اس پہ بھی یقین کرتے ہیں کہ ایک آپ کے ٹائم ہوتا ہے، لیکن سیکھنا بھی ہوتا ہے نا. سیکھنا بھی ہوتا ہے. تو اس میں میں نے ریکلیکٹ کیا اپنے آپ کو کہ میں کیا مزید لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر سکتی ہوں. میں نے اپنی اسی کیپیسٹی میں نے کچھ کمپنی سے رابطہ کیا کہ دیکھو یہ کیوں نہیں ہو سکتا کہ ایک پیشنٹ آ رہا ہے آئی سی یو یا سی سی یو میں، تو ہم اس کی آتے ہی سیمپل لے لیں اینٹی بایوٹکس دینے سے پہلے، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ کون سی اسٹرین ہے اور اس کو کون سی اینٹی بایوٹک زیادہ افیکٹو ہوگی، بجائے اسے کہ آتے ہی ہم اس کو براڈ اسپیکٹرم اینٹی بایوٹک لگا دیں اور پیشنٹ کا کچھ بھی نہیں پازیٹیو نہیں آنا. جی ٹھیک ہے، ہمارے میجر ایشو ہے ہاسپٹلس میں اور ہماری پریکٹس میں بھی اس طرح آپ جو کہہ رہی ہیں. تو پھر یہ بچوں کے معاملوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ظاہری بات ہے کسی ایک بچے کو مننجائٹس سسپیکٹ کر رہے ہیں، ہمیں اس کا کورس چاہیے کہ اس کو کون سی اینٹی بایوٹک اچھا اثر کر رہی ہے یا وہ کس سے ریزسٹنٹ ہے، ہم جو اس کو میڈیسن دے رہے ہیں وہ کتنا افیکٹو ہے. تو اس کے لیے ٹیسٹنگ بہت اسٹرانگ ہونے چاہیے. پھر جو ہم ان کے گیجٹس بچوں کے ارد گرد یوز کر رہے ہیں، آئی وی لائن پاس کر رہے ہیں، کچھ بچوں کو یہ جب ہم ٹریکیا وغیرہ یا وینٹیلیٹر پر ڈالتے ہیں تو ان کو وہاں سے بھی انفیکشن کیچ ہو جاتا ہے. تو ٹیسٹ یہ آپ ٹھیک کہہ تو رہی ہیں. یہ جو ہم نے آئی سی یو سی سی یو کے ٹیسٹ شروع کر دیے تھے، یہ جولائی 2024 میں جو اس وقت ہمارے پرنسپل صاحب تھے انہوں نے انوگریشن کی، اور یہ 40,000 کا ایک ٹیسٹ تھا جو فری آف کاسٹ ہو رہا تھا. اور آتے ہی 2 گھنٹے میں جب تک پروسیجر کمپلیٹ ہو رہا ہے ایڈمیشن کا آئی سی یو یا سی سی یو میں رپورٹ آ جاتی تھی اور پتہ چل جاتا تھا کہ کون سے انفیکشن ہے اور اس کو کون سی اینٹی بایوٹک لگے گی. اور یہ جو آپ بچوں کی بات کر رہے ہیں وینٹیلیٹرز وغیرہ کی، اسی میں آتا ہے کہ ہاسپٹل کی انفیکشن کنٹرول کمیٹی کا کام ہوتا ہے. یہ اس کے لیے جو ہماری ہیلتھ کیئر کمیشن بہت اچھا کام آپ کو پتہ ہے، جو ایم ایس ایس منیمم سروس منیمم سروس ڈیلیوری سسٹم جو ہے ایم ایس ڈی ایس، یہ اسی لیے اس کو امپلیمنٹ کر رہے ہیں انہی چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے. اب بڑا میں کہتی ہوں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے کہ وہ اپنی انہوں نے چیک لسٹ بنائی ہوئی، جب تک آپ اس کے کرائٹیریا میٹ نہیں کر لیتے آپ کو وہ پاس نہیں کرتے. اچھا میڈم، ایسی کون سی بیماری ہے جسے لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ قسمت سے ہے لیکن اس میں جینز انوالو ہوتے ہیں؟ وہ تو میرے خیال زیادہ کافی بیماریاں ایسی ہی ہیں. آپ کینسر کا بھی کر سکتے ہیں، آپ تھیلیسیمیا کا کر سکتے ہیں. اب کوشچن تو آپ کا کافی جنرل ہے، لیکن کیونکہ میں نے اس پہ کام بھی کیا اور میں چاہتی ہوں اس میں کم از کم کینسر جینیٹکس پہ ضرور ایک فعال لیبارٹری خاص طور پہ اس کو ایڈریس کرنے کے لیے، اسکریننگ کے لیے اور کرنے کے لیے کی جائے. کیونکہ دیکھیں اب جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پریسیجن میڈیسن کا ٹائم ہے. جی میم. کینسر جینیٹکس کئی لوگوں کے اندر جینس ہوتے ہیں. میری پی ایچ ڈی بھی آگے، میں صرف ایم بی بی ایس ڈاکٹر نہیں ہوں، آگے میری پی ایچ ڈی بھی ہے. پی ایچ ڈی کا جو میرا کام تھا نا وہ ہیپاٹائٹس سی وائرس پہ تھا. اچھا ٹھیک ہے، اور اسی پاپولیشن میں علامہ اقبال میڈیکل کالج میں رہتے ہوئے جناح ہاسپٹل کے پیشنٹس پہ لائیو لیور بایوپسیز لے کے ان پہ کام کیا اور 6 ناول جینز ڈسکور کیے، دریافت کیے جو کہ پہلے ہیومن جینوم کا حصہ نہیں تھے. اچھا. اور وہ کام کیا تھا کہ ایسے جینز تھے جو ہماری پاپولیشن میں ہیں، کچھ میں وہ ساری عمر گزر جاتی ہے خاموش رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں وہ ڈیزیز کاز بھی کرتے ہیں، اتنی ہیپاٹائٹس سی بھی کرتے ہیں، پھر اس کے بعد سیروسس بھی کرتے ہیں، اور ہیپاٹو سیلولر کارسینوما یعنی جگر کا کینسر بھی ہو جاتا ہے. یہ میری تحقیق تھی. تو اب اس کو میں لاسٹ لیول پہ کام کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں پتہ تو ہے کہ ہم جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کریں. اب دیکھیں وہ نہیں ٹائم رہا کہ آپ کا ایک
پتہ چلا کہ یہ والا کینسر ہے, اے پی سی, میں کوئی خاص نام نہیں لوں گی, کینسر بریسٹ کا, پھیپھڑوں کا, پتے کا, کولن کا, کون سا ٹیسٹ ہے, صرف کیمو تھراپی دے دی, ریڈیو تھراپی دے دی, نہیں. اب ٹارگیٹڈ تھراپی ہوتی ہے. پریسیجن میڈیسن کا مطلب ہی یہ ہے کہ کس قسم کی میوٹیشن ہے اور وہ میوٹیشن اس اسپیسیفک بندے میں اس اسپیسیفک دوائی پہ رسپونڈ کرے گی یا نہیں کرے گی. ٹھیک ہے, اب اس کا وہ آ جاتے ہیں, ایک تو انتہائی ارلی سمٹمز, جب جیسی ابتدائی سمٹمز آپ کو فیل ہوتی ہیں فوراً ٹیسٹ کرائیں. میں کہتی ہوں یہاں پہ وہ فیسلٹی ہونی چاہیے جو ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, فوراً ٹیسٹ کرائیں, پتہ چلے کہ کون سا ہے, تو بجائے اس کے کہ کیمو تھراپی لے لیں جو باقی سیلوں کو بھی آپ کو توڑ دیتی ہے اور بندہ اور بیمار ہو کے ویک ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو پریسیجن میڈیسن یوز کرنی چاہیے, جینیٹک ٹیسٹنگ ہونی چاہیے جس میں جینومک ڈائگنوسٹکس بھی ہونی چاہیے, اور کینسر جینیٹکس دونوں ڈفرینٹ چیزیں ہیں کہ کون کون سے کینسر کا پوٹینشیل ہے ان فیملیز میں جن میں رن ہو رہا ہے, اور کسی میں ویسی ڈائگنوز ہو گیا تو ہمیں پتہ چلے کہ آگے اس کی پروگنوسس کیسی ہے. آپ نے میڈم بہت اچھی یہ بات کی ہے کہ دیکھیں آج کل تو آپ جس طرح بتا رہی ہیں کہ یہ بہت ایک ضروری ہے کہ جینیٹک ٹیسٹنگ ہو, آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی ڈیزیز کی کیا سیوریٹی ہو سکتی ہے اور آپ کی فیملی میں یا آپ کے جینز میں کیا ڈیزیز رن کر رہی ہے. تو میرے خیال سے آپ کو ادھر لوگوں کو خود بھی کہنا چاہیے کہ جس طرح ہم لوگوں کو اکثر بتاتے ہیں کہ ہمارے یہاں پر تھیلاسیمیا کا بہت زیادہ ہے, کیسز بہت رپورٹ ہوتے ہیں, تو جو نیولی میرڈ کپلز ہیں یا شادی ہونے سے پہلے وہ اپنے جینیٹک ٹیسٹنگ ضرور کریں, اس سے یہ جو ڈیزیز ہے یہ کیوریبل ہے اور پہلے بر وقت پتہ چل جاتا ہے. بالکل, میں بالکل صحیح, آپ نے بہت اچھا انڈیکیشن دی ہے اس چیز کی. میں بھی جو بات کر رہی تھی آپ سے وہ تو کینسر سے ریلیٹڈ تھی نا, کہ اس میں لیکوڈ بایوپسی اور نیکسٹ جنریشن سیکوینسنگ کیا کیا ہونی چاہیے ہم یہاں کر سکتے ہیں, جو بھی بلکہ ابھی سٹنگ حکومت ہے اس پہ کام بھی کر رہی ہے, لیکن اب لیبارٹری سے ریلیٹڈ مجھے نہیں پتا کہ بنائی ہے یا نہیں بنائی, لیکن ہونی ضرور چاہیے. اور یہ جو بچوں کا آپ بتا رہے ہیں یا تھیلیسیمیا کا بتا رہے ہیں, فی الحال جو میرے علم کے مطابق تو ایک تھیلیسیمیا کا اچھا پروگرام, اچھی جینیٹکس لیب بنی ہے جو جہاں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن تھیلیسیمیا میجر کے لیے جہاں پہ بار بار خون دینا پڑتا ہے, کزن میریجز میں بڑا کامن ہے. اسی طرح اور بھی کافی ڈیزیزز ہیں, سسٹک فائبروسس ہے, کنجینیٹل ہائپوتھائرائڈزم ہے, G6PD ڈیفیشنسی ہے, یہ ایسی بیماریاں ہیں. اچھا, ایک اور ٹرم یوز کرتے ہیں نان انویسو پری نیٹل ٹیسٹنگ, NIPT. بالکل ٹھیک ہے, اب میں اگر مجھے اختیار دیا جائے تو میں اس پہ ضرور اسکریننگ شروع کروں. ٹھیک ہے, کہ اس میں کاسٹ اتنی زیادہ نہیں ہوگی جتنی زیادہ سفرنگ ہوگی انڈیویجول لیول پہ بھی اور قومی سطح پہ بھی. دیکھیں, ایک ڈیزیز جو آپ کزن میرج سے پہلے کر سکتے ہیں ٹیسٹنگ اسکریننگ, آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں, تو آپ کہیں اگر ٹھیک ہے ٹیسٹ تو کوئی بات نہیں, آپ شادی ہونے دیں. جی بالکل. اگر تو دونوں میں کیریئرس ہیں تو ماں باپ کی شادی ہوگی تو چانس ہے کہ کوئی بچہ ایسا پیدا ہوگا جس میں مینیفیسٹ کر دے گی وہ ڈیزیز. بالکل ایسے, اور وہ پھر لائف لانگ روگ لگ جاتا ہے, سائیکل چلتا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن پاک میں بھی کہا ہے کہ اس میں نشانیاں ہیں عقل رکھنے والوں کے لیے, تو ہم اس کو کیوں استعمال نہیں کرتے؟ ایسے ہی بجائے اس کے کہ ڈیزیز ہو جاتی ہے اس کے اوپر آپ علاج پہ بھی لگا رہے ہیں, اس کی ڈائگنوسس پہ بھی لگا رہے ہیں. پریونشن بہت امپورٹنٹ ہے. جی بالکل. ٹھیک ہے, تو اللہ کا شکر ہے میں نے پبلک ہیلتھ میں جیسا بتایا ہیپیٹائٹس کنٹرول پروگرام, ایڈس کنٹرول پروگرام, اسکریننگ از ویری امپورٹنٹ, پبلک ہیلتھ سے ریلیٹڈ, انفیکشن کنٹرول سے ریلیٹڈ ہو جاتا ہے. جینس کو آپ ٹیسٹ کریں. اب تو NGS بہت کامن ہو گیا دنیا میں, یہاں پہ سرکاری سطح پہ میرا نہیں خیال کی اتنی جگہ پہ ہو رہا ہے جس لیول پہ ہونا چاہیے. ایک اشد ضرورت ہے ایک اچھی جینیٹک ٹیسٹنگ لیب کی جس میں یہ پری نیٹل ٹیسٹنگ بھی ہو, انفینٹس کی کزن میریجز سے پہلے, شادی سے پہلے ٹیسٹ کیا جائے. اس کے بعد شادی ہو بھی جاتی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ اس وقت بھی آپ کوئی کورونکس ویلر سیمپلنگ CVS کہتے ہیں اس سٹیج پہ کر سکتے ہیں. اگر پتہ ہو تو وہ اسلام بھی اجازت دیتا ہے کہ آپ اس سٹیج پہ اپنا فیصلہ کر سکتے ہیں. تو اس میں ہم دین کے ساتھ لے کے دنیا کو چلیں, میرا خیال ایک بہت اچھا ہیلدی
معاشرہ ہم قائم کر سکتے ہیں. اچھا میم، جو موٹاپا ہے کیا یہ زیادہ کھانے پینے کی وجہ سے ہوتا ہے یا جینس کی وجہ سے ہوتا ہے؟ یہ بھی بہت پیارا کوشچن آپ کا. موٹاپا دیکھیں کئی فیملیز میں رن کرتا ہے اوبیسٹی. کئی فیملیز میں رن کیا تو مطلب جینس میں پیچھے سے. ہاں اچھا، وہ آپ کو بہانا نہیں مل جاتا کہ ہاں میری تو فیملی میں تو میں ٹھیک ہوں ایسی. دیکھیں موٹاپا جو ہے نا کئی بیماریوں کی جڑ ہے. بیسیکلی میٹابولک سنڈروم ہے نا، اس میں کئی ڈیزیزز آتی ہیں. تو آپ نے خود ہی بتا دیا میٹابولک سنڈروم ہے، وہ بھی فیملی میں رن کرتا ہے. تو اگر اس کی ٹیسٹنگ ہو جائے تو آپ اپنے ماحول کو چینج کر کے، لائف سٹائل چینج کر کے اس کے اندر موٹاپے سے بچ سکتے ہیں. یہی تو بیوٹی ہے اس چیز کی کہ آپ اپنی خوراک کو اس کے اکارڈنگلی ٹیلر کر لیں، اپنے ایکسرسائز کو یا لائف سٹائل کو چینج کر لیں، اپنے کھانے پینے کو چینج کر لیں، تو اس میں کافی حد تک آپ موٹاپے سے نجات پا سکتے ہیں. اچھا میڈم، اتنی ترقی ہوئی ہے جس طرح آپ نے سارا بتایا، تو کیا یہ ممکن ہے کہ جو یہ سائنس ہے یہ انسان کو موت سے بچنے کے یہ قریب لے گئی ہے؟ کچھ اس طرح ہے جینس میں چینجنگ وغیرہ انسان نے کر لی ہو، سپر ہیومن بنا لیا ہو؟ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ دیکھیں پاسبلٹی بالکل ہے، لیکن نیچر کا بھی ایک نظام ہوتا ہے نا جی، کہ جیسے جیسے چیکس رکھے ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک طرف انسان بنا رہا ہے، دوسری طرف بیماریاں کتنی کامن ہوتی جا رہی ہیں، عام سی بیماری ہوتی ہے کتنی آپ کی آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے. ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، تو ممکن تو ہے، لیکن اس میں جہاں نیچر کے ساتھ زیادہ انسان کھیلنے کی کوشش کرتا ہے نا، ایک تو ہوتا ہے پروٹیکشن کے لیے، ٹریٹمنٹ کے لیے، وہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اگر بیماری ہو جاتی ہے تو بہترین علاج کراؤ. ٹھیک ہے، تو جہاں پہ ہم نیچر کے ساتھ کھیلنا شروع کر دیں گے ممکنات میں ہے، لیکن اس کی کیسی آؤٹ کم ہوتی ہے دیٹ اللہ نوز. اچھا میم، جو یہ اسٹریس لیول ہے، پریشانیاں، ایک انسان بالکل تندرست ہے، ٹھیک ہے، وہ اسٹریس لیتا ہے، یہ جینس پہ اثر انداز ہوتی ہے؟ بہت اچھا آپ کا سوال ہے. یہ اتنا اس کا اثر ہوتا ہے، اگر آپ سمجھیں دو آپ نے گروپس بنا لیے نا، دو لوگوں کو ایک جیسا کینسر ہے، ایک جیسی ایج ہے، ایک جیسے جینیٹکس ہیں. ایک کا مائنڈ سیٹ ہے کہ میں نے تو بچنا ہی نہیں، میں تو مجھے تو ہو گیا کینسر ہو گیا، تو میں نے زندہ نہیں رہنا. اور دوسرے کا ہے کہ نہیں، میں نے فائٹ کرنا ہے اور میں نے اس کو مات دینی ہے. یہ آپ کا مائنڈ سیٹ ہے، کیونکہ آپ کے دماغ سے جو سگنلز آپ کی باڈی کو جائیں گے نا، وہ ریگولیٹ کریں گے ان سیلز کو جو کینسر کاز کر رہے ہیں. تو وہ آج کل تو پریسیجن میڈیسن کے اندر آ جاتی ہے امیونو تھراپی. ٹھیک ہے، امیونو ماڈولیشن، یہ جو چیزیں ہیں یہ کرتی ہے آپ کی امیون سسٹم کو مینیپولیٹ کر کے آپ کی کینسر کو مار دیتی ہیں. ٹھیک ہے، پتہ چل گیا کہ کس میوٹیشن کیا ہے اور اس کی کون سی میڈیسن دینی ہے. تیسرا رول یہی ہے کہ آپ دماغ سے آپ کی اپروچ کیسی ہے. اگر جو پیشنٹ پازیٹیو مائنڈ سیٹ کے ساتھ اپنی بیماری کو ڈیل کرے گا، وہ جلدی ہو سکتا ہے کینسر کو مات دے دے، اور جو دوسرا جس کا اتنا ایڈوانس بھی نہیں تھا وہ دوسری طرف جا سکتا ہے. ایسے ہی کہتے ہیں کہ اگر ایک اچھا انسان، اس کا ذہن اچھا سوچ رہا ہے، اچھا دیکھ رہا ہے، وہ خوش ہے، تو اس کا جسم بھی اس کو اتنا ہی رول آف پازیٹیوٹی نا. جی. اچھا، میں ادھر ایک اور میں ماؤں سے ریلیٹڈ آپ سے پوچھوں گا. آتی ہیں کہتی ہیں ڈاکٹر صاحب میرا بچہ تو کچھ کھاتا ہی نہیں ہے، ساتھ ہی اس کی نانی دادی بولتی ہے ایدی ماں بھی نہیں کھاندی سی، ایویں نہیں بچپن سے کھاندی سی. یہ کیا پرورش پہ، یہ ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، جینس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے؟ کچھ عادات ہے، ویک ہے، اس کو کھاتا پیتا نہیں ہے، کچھ عادات نیچرلی چڑچڑی پن آ جاتا ہے بچوں میں، چڑچڑا پن آتا ہے. حالانکہ پیرنٹ کہے گا، والد کہے گا یا والدہ کہے گا ڈاکٹر صاحب میں ایسا نہیں تھا، یا میں ایسا نہیں ہوں، اتنا اگریسو نہیں ہوں، اتنا ضد والا نہیں ہوں، یہ بچہ میرا ایسا کیوں ہے؟ یہ اس میں بھی جینس کا رول آتا ہے اور یہ کچھ انوائرمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں آپ کا کیا خیال ہے؟ جینس میں ڈیفینیٹلی ہوتا ہے. عادات کیسی ہیں وہ آتی ہیں، بچہ کتنا ذہین ہے، ذہانت بالکل سب کچھ آتا ہے اس میں. تو اگر آپ کے امیجیٹ پیرنٹس میں نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کسی بڑے بزرگ میں، ان کے والدین میں سے کہیں، کیونکہ جینس جو ہوتے ہیں اسکپ کرتے ہیں جنریشنز. ایسے ہی آپ 50% فادر سے آنا ہوتا ہے، 50% مدر سے آنا ہوتا ہے. اب اس میں بھی ڈیپینڈ کرتا ہے ڈومیننٹ کون سا ہے، ریسیسو کون سا ہے. جو ڈومیننٹ اور ریسیسو ایک طرف ہو جائے گا، وہ آپ کا ہوگا مینیفیسٹ کرے گا وہ
डोमिनेंट जीन होगा, डोमिनेंट जीन का। ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा कैरियर है। तो इसी तरह ही होता है ना कि कुछ वालिदैन भी आते हैं, कहते हैं डॉक्टर साहब ये खाता तो बहुत है लेकिन बढ़ता फूलता नहीं है। ये इट ऑल डिपेंड्स ऑन जीन्स, जीन्स और ये इन्वायरमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है। फिर बच्चा कितना खुश रहता है, उसकी एक्टिविटीज क्या है, क्योंकि जीन्स जिस तरह आपने बताया कि वो इस चीज को प्रेफर करती हैं कि एक माइंड कितना अच्छा है और रिलैक्स है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बताऊं दिलचस्प, कि जीन्स जो होते हैं ना वो भी इवॉल्व करते हैं। जी, आपको पता ही होगा ना कि जीन्स भी इवॉल्व करते हैं, वो भी चेंज होते हैं। जी ठीक है? बिल्कुल, हॉपिंग जीन्स जिनको कहते ऐसे हैं, ही। जरासीम की जीन्स भी और इंसानों की जीन्स भी। तो कई चीजें होती हैं जो आपकी अपनी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ भी, वो फिर अगर बीमारी की है तो वो सप्रेस रहेगा। बिल्कुल, हैप्पी जीन्स हैं तो इसमें आगे और ज्यादा हो जाएगी। तो जो बीमारियां आम इंसान में हो सकती थी आपकी कुव्वत मुदाफ़त ज्यादा होने से और पॉजिटिव एटीट्यूड की वजह से, तो वो मैनिफेस्ट नहीं होती, तो आप सेहतमंद रहती हैं। मुझे आपसे बातें करके मैडम बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत मालूमात में इजाफा किया। आप मेरे नाजरीन को कोई टेक अवे मैसेज देना चाहती हो? बस टेक अवे मैसेज आम लोगों के लिए यही है कि आप अपना साफ़ सुथरा माहौल रखें, ख़ुद भी साफ़ सुथरे रहें, खाने पीने में सादा ग़िज़ा इस्तेमाल करें। जो मौसमी फल और सब्ज़ियाँ हैं, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, असल में आप मौसमी फल लें, उसको साफ़ सुथरा करके सादा तरीके से खाना बनाएं अपना, और प्रोसेस्ड मीट्स, प्रोसेस्ड फूड्स कम से कम अपनी ज़िंदगी में रखें। कभी ज़िंदगी में हो गया साल में 1-2 दफ़ा आपने खा लिया, लेकिन कोशिश करें कि प्रोसेस जिसके नॉर्मल रूटीन से हट के जो बनी होती चीज़, जो अपनी असल उसमें साख्त भी, जायका भूल चुका होता है खाना भी, वो इस्तेमाल ना करें। मतलब सब्ज़ी है तो सब्ज़ी सादा तरीके से बना कर खाएं, गोश्त है तो सादा तरीके से हाई हीट पे भून के ना खाएं। आप रोस्ट कर लें हल्की आंच पे, तंदूर जिसको कहते हैं ओवन में अपना बना लें। और फ्रूट है तो होल फ्रूट खाएं साफ़ सुथरा, उसका जूस पीने से बेहतर है कि आप होल फ्रूट लें। और एक चीज़ खाने पीने से जो मैं कहती हूँ कि प्रोसेस फूड के अलावा, सफ़ेद चीनी, ये जो है मैं समझती हूँ कि जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं, कैंसर के खुलिए, वो ज़्यादा वाइट शुगर के ऊपर पलते हैं, और उसको हम खुदा ना खासा किसी के अंदर अगर ऐसा जीन है भी तो हम उसको एक्सप्रेस होने से रोक सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो कार्सिनोजेंस जिसको कहते हैं ना, हाई हीट पे प्रोटीन को डिनेचर करके वो रोक लें, प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करके, वाइट शुगर अवॉइड करके, तो उम्मीद कर सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें। अच्छा मैडम, आपका बहुत शुक्रिया टाइम देने का, आपने मुझे बहुत गाइडेंस दी है और मेरे नाजरीन को भी। नाजरीन, आपका इससे मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इस पॉडकास्ट से बहुत सी मालूमाती बातें और मुफीद बातें आपको मिली होंगी, आपका इससे मालूमात में इजाफा होगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। मुझे और प्रोफेसर साहिबा को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।